मेरा सितमगर मेरा दिलबर। ये एक यूके तर्ज के क्लब का मंजर था, जहाँ पर सब लड़के और लड़कियाँ अच्छे बुरे की तमीज़ बुलाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे थे। इन सब में एक थी ताबीर मिर्ज़ा, जो कि खूबसूरत और मारूफ मॉडल थी। वो इर्द गिर्द से बेनियाज सी गानों की आवाज़ पर झूम रही थी। उसके बेबाक लिबास और ऊपर से उसकी बेपनाह खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ मतवज्जे कर रखा था। क्लब में मौजूद सब मर्दों ने उसे हवस भरी निगाहों से देखा, मगर वहां मौजूद दो आंखों ने उसे नफरत से देखकर अपना मुंह मोड़ लिया था। यार कितनी खूबसूरत है ना ये मॉडल, दिल की धड़कनें रोक देती है। जैद के साथ आए बासित ने ताबीर को सताइशी भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तो उसकी बात के जवाब में नागवारी से सर झटक गया। अरे यार, तुम्हारा मुंह हमेशा ऐसे ही क्यों रहता है? यहाँ आकर तो ठीक कर लेते ना। कसम से ऐसे लग रहा है जैसे मार कर लाया हूँ। बासित ने मुंह बनाकर कहा। तो किसने कहा था मुझे जबरन खींचकर इस बेहुदा क्लब में लाओ? जैद ने उसे जवाब देते हुए कोल्ड ड्रिंक का गिलास मुंह को लगाया। तू यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा? अरे ड्रिंक करना मजा आएगा, बासित ने आंख मारते हुए कहा। जैद ने उसे सख्त गुर्री से नवाजा। ये घटिया काम तुम ही करो, मैं जा रहा हूँ। जैद अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास खत्म करते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे यार कहाँ जा रहा है? सब्र कर, चलते हैं साथ ही। इतनी भी क्या जल्दी है? वो देखो सामने क्या फिल्म चल रही है। बासित ने दिलचस्पी से सामने देखते हुए कहा, तो जैद ने भी उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, जहां पर एक लड़का ताबीर के साथ बेहुदा हरकत कर रहा था। वो नशे में धुत होने की वजह से उसे रोक भी नहीं पा रही थी। उस लड़के के हाथ बेबाक तरीके से ताबीर के जिस्म पर रेंग रहे थे। जैद ने सुर्ख आंखों से ये मंजर देखा। वो मुट्ठियां भींच कर लंबे लंबे डंग भरता हुआ क्लब से निकलता चला गया। यार रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? यार जिगर रुक जाना, मैं आ रहा हूँ। वो पीछे से पुकारता हुआ आ रहा था, मगर जैद स्पाट चेहरा लिए गाड़ी में बैठ गया। जब बासित भी इसके पीछे पीछे भागा चला आया। जल्दी बैठो वरना तुम्हें भी मैं यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर करते रहना अपनी ये बेहुदा हरकतें। जैद ने इस बार धमकी अमेज लहजे में कहा, तो बासित फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गया। धमकी किसको देता है रे? बासित उसको गुस्से से देखते हुए बोला। तुम ना बैठते ना, मैं फिर इस धमकी को सच कर देता। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो सामने का मंजर देखकर सटपटा गया। बासत ने भी उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। सामने वही लड़का बेहोश ताबीर को अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसके इस अमल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ताबीर का फायदा उठाना चाह रहा है। यार मुझे लग रहा है कि ये लड़का ठीक नहीं है, हमें उस लड़की को बचाना चाहिए। बासित के अंदर अचानक इंसानियत का जज्बा पैदा हुआ था। जैद ने उसे गुस्से से देखा। इस लड़की को इस क्लब में आने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसी लड़कियां पहले अपनी अदाएं दिखाकर मर्दों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, फिर मर्द जब राग़िब हो जाते हैं तो फिर इन्हें अपनी इज्जत की परवाह होने लग जाती है। जैद के लहजे में करवाहट होने के साथ साथ कुछ हकीकत भी थी। यार ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। जैसी भी है वो, मगर एक लड़की है और हम पर फर्ज है कि हम उसकी इज्जत की रखवाली करें। बासित को इस वक्त लेक्चर देना सख्त बुरा लगा। ठीक है, अगर इतनी ही हमदर्दी का बुखार है तो खुद ही जाकर उसको बचा लो, मगर मैं नहीं इस मामले में पड़ने वाला। जैद ने बेजारी से कहा और गाड़ी स्टार्ट की, तो बासित फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो लड़का ताबीर को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। बासित रुक, कहाँ जा रहे हो? बासित को यूं अचानक उतरते देखकर जैद गड़बड़ा सा गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बासित इस तरह उतर जाएगा। वो भी उसके पीछे उतरा था। बासित उस गाड़ी तक पहुंचा जब वो लड़का गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि बासित ने उसका बाजू पकड़ लिया। नीचे उतरो, और इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? बासित उस लड़के का बाजू पकड़ते हुए जोर से बोला। तुम कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? छोड़ो मेरा बाजू। वो लड़का जोर से बासित से अपना बाजू छुड़वाते हुए बोला, मगर बासित ने उसका बाजू नहीं छोड़ा था, जिस वजह से उन दोनों की आपस में हाथापाई शुरू हो चुकी थी।
اسی ہاتھا پائی کے دوران اس لڑکے نے باسط کے منہ پر زور سے مکہ جڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اتنی سنگین صورتحال دیکھ کر زید جو کھڑا ہوا تھا وہ جلدی سے بھاگ کر پاس آیا۔ باسط نے اس لڑکے کے منہ پر دوسرا مکہ بھی جڑ دیا، جس کی وجہ سے باسط زمین پر گر پڑا تھا۔ زید نے جلدی سے باسط کے قریب آ کر اسے اٹھایا، جو اپنی ناک سے بہتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، اس لڑکی سے اس لڑکے کو بچاؤ، باسط نے کہا تو زید اس لڑکے کی جانب بڑھا اور اسے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال پھینکا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ زید نے اس کے منہ پر بری طرح سے مکے جڑ دیے تھے، اس کی ناک سے بھی اب خون بہنے لگا تھا۔ بولو، کہاں لے کر جا رہے تھے تم اس لڑکی کو؟ زید اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ کیوں بتاؤ تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ اس لڑکے کی ہٹ درمی پر زید کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے 2 مکے اور جڑ دے، جس سے اس لڑکے کی حالت خراب ہی ہونے لگی تھی۔ اسی دوران باسط اٹھ کر تعبیر کو اس لڑکی کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں لٹا گیا اور خود ڈرائیو کر کے گاڑی کو قریب لے آیا۔ زید فوراً اس لڑکے کو دھکا دے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، باسط نے کہا، تو وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور باسط نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس مصیبت کو گاڑی میں تو بٹھا لیا، اب چھوڑنا کہاں پر ہے؟ زید نے بے ہوش پڑی تعبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم اس بیچاری کو اس حالت میں کہاں لے جائیں گے؟ اس کے گھر کا بھی تو ایڈریس نہیں پتا، تو ظاہر ہے اس کو اپنے ہی فلیٹ پر لے کر جائیں گے۔ باسط نے بڑے آرام سے اس مسئلے کا حل نکالا تو زید اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو میں اپنے فلیٹ پر لے کر جاؤں گا، مصیبت ہمارے کلے پڑ جائے گی۔ زید تو باسط کی بات پر بھڑک ہی اٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے فلیٹ پر نہیں جائے گی، میں کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ زید نے دوبارہ اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس بے ہوش پڑی لڑکی کو فلیٹ کے علاوہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ایک درندے سے جان چھڑوا کر لائے ہیں، اب دوسرے درندوں کے آگے اس کو پھینک دے؟ اب کی بار باسط بے چارگی سے بولا تو زید اس کی بات پر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کیوں ضرورت تھی تمہیں ہیرو بننے کی؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری بہن ہے، بیوی ہے؟ وہ اب چلا چلا کر بول رہا تھا۔ باسط کو اپنے کانوں کے پردے پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کتنے بے حس انسان ہو تم زید، وہ ہماری نہ سہی مگر کسی اور کی بہن بیٹی تو ہے نا؟ باسط کی بات پر زید بھونچھکا سا رہ گیا اور مشکل سے خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ یار اپنا کوٹ تو اتارنا ذرا، باسط نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ کیوں اتاروں میں اپنا کوٹ؟ زید نے حیرانگی سے سوال کیا۔ اس کو باسط اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ یار میں تو کوٹ پہن کر نہیں آیا، اس لیے تمہیں اتارنے کا کہہ رہا ہوں، تو دو نا مجھے ذرا، پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ باسط کی بات پر زید نے غصے سے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ باسط نے اس کے کوٹ اتارنے پر شکر ہی کیا۔ اس نے کوٹ کو پکڑ کر جلدی سے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھولا، وہ کوٹ تعبیر کے بے ہوش جسم پر ڈال دیا۔ یہ سب دیکھ کر زید کا دماغ تو گھوم ہی گیا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا نا اس کام کے لیے تم نے مجھ سے کوٹ مانگ رہے ہو تو قسم سے میں کبھی نہ دیتا، وہ چبا چبا کر بولا تو باسط نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور تعبیر کو اٹھا کر اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زید بھی غصے سے اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ باسط نے تعبیر کو آرام سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر لٹا دیا تھا اور خود فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کے پورے کپڑوں پر خون کے داغ جم گئے تھے۔ زید نے اندر آ کر فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور لاؤنج میں آ گیا، جہاں تعبیر صوفے پر نیم بے ہوشی میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے وجود پر ایک ناگواری بھری نظر ڈال کر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تعبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ پانی دو۔ تعبیر کے منہ سے آہستہ آہستہ یہ الفاظ نکلے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ نشے میں دھت اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ زید چاروں نچار
کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لایا اور اسے تھوڑا سا اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ زید نے واپس اسے لٹایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے پھر سے اس کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ زید نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اندر سے کمبل لا کر اس پر اڑا دیا۔ خود وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باسط بھی بات لے کر باہر آیا۔ تعبیر کو کمبل میں لپٹے دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے انجان سی جگہ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کون لایا مجھے یہاں؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا سر ابھی تک بہت ہی بھاری ہو رہا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا اور وہ یہاں کیسے آئی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے جسم پر پڑے کوٹ کی جانب گئی۔ یہ کوٹ کس کا ہے؟ میں تو کل رات کلب گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ کہیں کل رات کسی نے میرا فائدہ؟ وہ آگے کا سوچ کر کانپ ہی گئی تھی۔ اس نے فوراً کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جو ابھی لاؤنج میں آیا تھا اس کو اس طرح اپنے کوٹ کو زمین پر پھینکتا دیکھ کر پھنکار کر بولا، جو بدتمیزی آپ نے میرے ساتھ کی ہے اس کا کیا؟ وہ بری طرح سے غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ زید کا تو اس کی بات پر دماغ ہی گونگ گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خبردار جو تم نے مجھ پر کسی بھی قسم کا گھٹیا الزام لگایا تو۔ زید نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں الزام لگا رہی ہوں؟ تو پھر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ آپ کے گھر میں آپ نے رات کو میرا فائدہ اٹھایا نا؟ آپ جیسے ایک انسان سب کے سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، گھٹیا۔ وہ غصے سے بھڑک رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور زور سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کچھ بھی جانے بغیر بکواس کیے جا رہی ہو، پتہ بھی ہے اس بکواس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کی اتنی سخت گرفت پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زید، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو تم۔ باسط نے سامنے کا منظر دیکھا تو بھاگا آیا اور فوراً سے تعبیر کا جبڑا اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ جنگلی انسان، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے چہرے کو سہلاتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ زید کا اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ زید نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے زید؟ آرام سے بات کرو، ہوا کیا ہے؟ آخر کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ باسط زید کو اس قدر غصے میں دیکھ کر بولا، پوچھو اس سے کیا بکواس کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات کو اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ زید ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ دیکھیے میم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل رات ہم دونوں آپ کو ایک درندے سے بچا کر یہاں لائے تھے، ورنہ آپ اپنی آبرو گنوا چکی ہوتی۔ باسط نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو تعبیر جیسے سن سی بیٹھ گئی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں تم دونوں۔ اپنے گھٹیا پن پر پردہ ڈالنے کے لیے تم دونوں کسی اور پر الزام لگا رہے ہو۔ تم دونوں نے مل کر میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں پولیس میں تم دونوں کے خلاف کمپلین کروں گی۔ اس کی بات پر زید کا غصہ تو جیسے آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ باسط نے فوراً اسے قابو میں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ دیکھیں، لاؤنج میں سامنے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں نے رات میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ باسط نے فوراً اپنا موبائل نکالا جو CCTV کیمرے سے کنیکٹ تھا۔ اس نے کل رات کی ساری فوٹیج نکال کر تعبیر کے سامنے کر دی تھی، جس میں وہ بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ CCTV فوٹیج دیکھتے ہی تعبیر کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہی چلے گئے۔ CCTV فوٹیج دیکھ کر اب کی بار وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی کہ ان دونوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ زید نے تو اس کے اوپر کمبل اڑایا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور باسط بھی اس کے بعد نہیں آیا تھا۔ مطلب وہ دونوں سچ ہی کہہ رہے تھے۔ وہ واقعی کسی کی درندگی کا نشانہ بننے والی تھی، مگر ان دونوں نے اسے بچا لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔
مجھے نہیں پتا تھا۔ پتہ نہیں کل رات کسی نے میری ڈرنکس میں ڈرگس ملا دیے تھے۔ وہ شرمندگی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ باسط، میں آفس جا رہا ہوں اور میرے آنے تک اس لڑکی کو یہاں سے دفع کر دینا۔ زید نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بھی آفس ہی جانے والا تھا۔ تعبیر خاموشی سے اٹھ کر باسط کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط نے اسے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور خود آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تم میں کوئی شرم و حیا باقی ہے کہ نہیں؟ مسز مرزا بیٹی کو اس وقت گھر آتا دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ ماما، میں ایک دوست کے گھر اسٹے کیا تھا۔ وہ ماں سے بھی جھوٹ بول گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے۔ اسٹے کرنا تھا تو بتا کر جاتی نا بیٹا۔ میں کل رات سے تمہیں اتنی کالز کر رہی ہوں، تم نے میری ایک بھی کال پک نہیں کی، اور اوپر سے تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی! مسز مرزا کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں تعبیر سے اس قسم کی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری ماما، مجھے نہیں پتا چلا، فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی۔ وہ مسز مرزا کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر پیار سے بولی تھی۔ تعبیر کے جواز پیش کرنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر آئندہ سے دھیان رہے۔ تمہاری یہ لاپرواہی میں دوبارہ سے برداشت بالکل نہیں کروں گی۔ تمہارے پاپا کو پتہ چل گیا تو بہت غصہ ہوں گے۔ مسز مرزا بھی اب کی بار ٹھنڈی پڑ چکی تھی تو تعبیر ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماما، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ کیے بغیر ہی آ گئی ہوں، پلیز اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ اسے شدت سے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے ماں سے کہا، تو مسز مرزا فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر چینج کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی جانب گیا تو اسے درد سا محسوس ہوا۔ اف، سڑا ہوا کریلا کہیں کا، کیسے میرے منہ کو زور سے پکڑا تھا، ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے زید کو بڑے ہی معتبر القابات سے نوازا۔ تبھی اچانک اس کا خیال کل رات والے واقعہ کی طرف گیا تو وہ اندر تک کام کر رہ گئی کہ کلب میں کسی نے اس کی ڈرنکس میں ڈرگس ملائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس تک کھو بیٹھی تھی۔ وہ پہلے بھی کلبز میں جاتی تھی، پارٹیز کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ یہ حادثہ پہلی بار پیش آیا تھا۔ اس نے اس معاملے کی تہ تک جانے کا سوچ لیا اور اپنے مجرم کو ایسے کھلم کھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ وہ آخری بار فاروق یعنی وینا کے بھائی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی کہ تبھی اچانک اسے چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے جلدی سے کپڑے چینج کیے، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنی، بالوں کی پونی ٹیل بنا کر وہ گھر سے گاڑی لے کر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسی کلب کے سامنے موجود تھی۔ اس کا ارادہ اب اندر جا کر اس کلب کے باہر لگے ہوئے کیمروں سے کل رات کی CCTV فوٹیج حاصل کرنا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر کلب کی جانب قدم بڑھا دیا، جو کہ ابھی خالی پڑا ہوا تھا۔ بس اکا دکا اسٹاف ہی تھا۔ ہیلو، مجھے کل رات کے CCTV فوٹیج چاہیے، تعبیر نے سینئر اسٹاف کو روک کر پوچھا تو وہ بھی اسے پہچان گیا تھا کہ وہ ایک معروف ماڈل ہے اور یہاں کی ریگولر کسٹمر جو اکثر اپنے گروپ والوں کے ساتھ یہاں پائی جاتی تھی۔ میم، ہم اس طرح آپ کو اپنے کلب کی CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ اس کی بات پر تعبیر نے اسے ایک گھوڑی سے نوازا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کل رات آپ کے کلب میں میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ نے مجھے CCTV فوٹیج نہ دی تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ تعبیر کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ کلب کا لڑکا فوراً سے اسے ایک روم میں لے آیا جہاں پر تمام کیمروں کی CCTV فوٹیج موجود تھی۔ میم، آپ کو کس دن کی فوٹیج چاہیے اور ٹائم کیا تھا؟ اس روم میں بیٹھے لڑکے نے اس سے سوال کیا تو اس نے کل رات کی فوٹیج نکالنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فوٹیج اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، جسے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق، وینا کا بھائی!
اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ تبھی دو لڑکوں نے اسے آ کر مار کر بچایا تھا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ فوٹیج دیکھ کر تعبیر کا دل کیا کہ میں فاروق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اس پر اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر اتنا اعتماد کیا تھا اور وہ اس کا ہی فائدہ اٹھانے جا رہا تھا۔ اس کے ضبط کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر کلب سے نکل گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں فاروق، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی میں تمہاری اتنی جرت کہ تم نے تعبیر مرزا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ غصے کو پھٹنے کے تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا اور مینا کے گھر پہنچ کر زور زور سے دروازہ نوکنگ کیا۔ کچھ دیر کے بعد فاروق نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ تعبیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کھینچ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں نے تم پر وینا کی وجہ سے اتنا اعتبار کیا اور تم ہی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں گھٹیا آدمی۔ اس نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا جس سے فاروق زمین پر گر پڑا۔ اب وہ اس پر مکے برسانے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تعبیر، کیا کیا ہے میں نے، کیوں مجھے مار رہی ہو؟ وہ اس کی مار سہتے ہوئے چیخ کر بولا تھا کہ تبھی وینا بھی آنکھ ملتے ہوئے باہر آ گئی۔ کیا ہوا، کیوں مار رہی ہو تعبیر؟ وہ اپنے بھائی کو تعبیر سے یوں مار کھاتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تعبیر کیا ہوا ہے؟ فاروق کو تعبیر سے دور کرتے ہوئے وینا نے پوچھا۔ تعبیر نے دونوں بہن بھائی کو نفرت سے دیکھا۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہارے اس گھٹیا بھائی کو کیوں مار رہی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اوپن کیا اور وہ فوٹیج آن کر کے سامنے کی جس میں فاروق تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ وینا نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ فاروق نے فضول سی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ فاروق، میں بھی ادھر تھی۔ اگر تعبیر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو تم مجھے بھی کہہ سکتے تھے، ہم دونوں لے جاتے۔ تم اس کو اکیلے لے کر کیوں جا رہے تھے؟ وینا نے صدمے بھرے انداز میں کہا۔ اسے اب تک اپنے بھائی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ تعبیر نے حقارت سے فاروق کو دیکھا۔ سچ تو تم سے اب پولیس ہی پوچھے گی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تعبیر غصے سے کہہ کر جانے لگی کہ وینا فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں پلیز تعبیر، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ یہ بیوقوف گھٹیا بھائی ہے میرا، مگر پلیز پولیس کو انوالو مت کرو۔ ہم دونوں کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ اس طرح تمہاری بھی بات آئے گی اور میری ذات پر بھی بات آئے گی، لہٰذا پلیز معاف کر دو اس کو۔ وینا نے بھیگی آواز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تعبیر وینا کے جڑے ہاتھوں کو بے بسی سے دیکھ کر ان کے گھر سے نکل گئی۔ گھر آ کر وہ فریش ہوئی اور منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ غصہ ابھی تک اس کے خون کو گرم کیے ہوئے تھا۔ تعبیر، تم پھر کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے ناشتے کا کہہ کر خود تو غائب ہی ہوگی۔ مسز مرزا اس کے کمرے میں آئی۔ ہاں ماما، وہ ایک ارجنٹ کام آ گیا تھا تو اسی لیے جانا پڑا۔ آپ لائیں ناشتہ؟ وہ تولیے سے اپنے چہرے کو خشک کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ دماغ اس کا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ ناشتے سے فری ہونے کے بعد وہ فون لے کر پھر سے بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے وہی فوٹیج اوپن کی جس میں باسط اور زید اس کے لیے فاروق کو مار رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کی شرافت کی قائل ہوئی تھی، ورنہ اس نے اپنی انڈسٹری میں گھٹیا سے گھٹیا لڑکے دیکھے تھے۔ فوٹیج کو زوم کر کے اس نے زید کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ تعبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، نگاہیں اس پر جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس نے بار بار اس فوٹیج کو زوم کر کے دیکھا تو اس کا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو ہوش دلاتے ہوئے خود سے کہا۔
مگر اس کا دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی اور زید کی بحث جو ہوئی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ وہ کھردرے اور سورے ہوئے انداز میں بھی نہ جانے کیوں اب اسے اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی اور بے انتہا خوبصورتی تھی اس کی خوبصورتی کو گھر باہر ہر جگہ سراہا جاتا تھا، مگر وہ واحد انسان تھا جو اس کی خوبصورتی کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کردار پر انگلی اٹھائے جانے پر اس پر چلا اٹھا تھا۔ اگر کوئی عام سطحی سا مرض ہوتا تو شاید کبھی اس طرح سے رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ یقیناً اس کا کردار بہت بے داغ تھا، اسے اس کے بے داغ کردار پر بہت ناز تھا۔ تعبیر کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ فوراً اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی آگوش میں گم ہو گئی۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ باسط تو مزے سے ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا۔ زید لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس نے باسط کو گھورتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی تعبیر کو دیکھ کر اس کا غصہ پھر سے ابھر آیا تھا۔ میں آپ دونوں کو تھینک یو اور سوری کرنے آئی تھی۔ زید نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں کے بھوکے کو اور اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر لو سوری اور جاؤ یہاں سے۔ زید نے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا چاہا۔ اسے یہ لڑکی شروع ہی سے سخت ناپسند تھی۔ ارے رکے تو صحیح، میری بات تو سنیں، اس طرح کون منہ پر دروازہ بند کرتا ہے؟ وہ جلدی سے بولی تھی۔ اور اس دن جو آپ بکواس کر چکی ہیں اس کے بعد تو میں آپ کو دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ زید نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا، لیکن اب مجھے سچ معلوم ہو گیا نا کہ اس دن آپ دونوں نے ہی مجھے بچایا تھا۔ تعبیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینے لگی تھی۔ زید سنجیدگی سے سب سن رہا تھا۔ زید کب سے دروازے پر کھڑے ہو، کون آیا ہے؟ تبھی باسط کانوں سے ہینڈ فری اتارتے ہوئے بولتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور تعبیر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے آپ یہاں، خیریت؟ باسط اسے دیکھ کر حیرت سے بولا۔ جی وہ میں آپ کو سوری اور تھینک یو کہنے آئی تھی، مگر یہ آپ کے خڑوس دوست مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہے۔ تعبیر معصومیت بھرے لہجے میں بولی تو تعبیر کم زید کو خڑوس کہنے پر باسط کی ہنسی ہی چھوٹ گئی، جس کو زید کی خفگی نے اندر کیا تھا۔ نہیں، آئیے آپ اندر آئیے۔ باسط نے زید کو پیچھے کرتے ہوئے تعبیر کو اندر بلایا تھا۔ تعبیر فوراً اندر آ گئی۔ زید نے غصے سے دروازہ بند کیا تھا، جس کو تعبیر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اسے زید کو اس طرح چڑا ہوا دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ باسط اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر فوراً کچن کی جانب بڑھ گیا۔ زید اسے نظر انداز کر کے واپس اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا تھا۔ تعبیر نگاہیں اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنا آپ نظر انداز کیے جانا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید وہ تعریفیں سمیٹ کر تھک چکی تھی۔ اب اس کے دل کو کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اس سے محبت کرے، نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی پر مر مٹے۔ اس نے اپنے لیے بہت محبتیں دیکھی تھی، مگر اس کا دل کسی کی طرف راغب ہی نہیں ہو سکا تھا۔ مگر آج وہ زید قریشی کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی شخصیت، اس کا گریس، سب کچھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محبت ہو رہی تھی اور یہ احساس اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ جیسے ہی اس نے جوس پیا تبھی باسط کی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ جوس کا گلاس تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ یہ بکے میں شکریہ کے طور پر آپ دونوں کے لیے لائی تھی۔ جوس پی کر اس نے اپنی گود میں پڑے بکے باسط کے آگے بڑھا دیے، جسے اس نے خوشی خوشی تھام لیا تھا۔ شکریہ۔ باسط کے چہرے پر بکے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ زید ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسے باسط پر سخت غصہ آیا تھا کہ کیوں اس نے تعبیر کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ تو اسے دروازے سے ہی بھیجنے والا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟
تعبیر نے بات چیت کا آغاز کیا۔ زید کو وہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر گھر سے باہر ہی پھینک دے۔ جی میں اور زید ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں اور سوات سے تعلق رکھتے ہیں۔ زید کی تو فیملی میں کوئی نہیں اور میری فیملی میں صرف میرے بھائی جان ہیں، تو ہم لوگ چھڑے چھانٹ اور اکیلے ہیں۔ باسط نے ہی بات چیت کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تعبیر اور وہ دونوں فرینک ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زید اندر ہی اندر کو رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے سے تعبیر کو اچانک جیسے سب کچھ خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں باسط، پھر ملاقات ہوتی، ابھی مجھے ایک شوٹ پر جانا ہے۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر فلیٹ سے نکل آئی۔ تعبیر کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہاں اتنی کھوئی رہنے لگی ہو آج کل؟ سارا نے آج اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا تو تعبیر ہلکا سا مسکرا دی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ تعبیر نے صاف اسے ٹالنا چاہا۔ کیا مطلب؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، چلو بتاؤ مجھے جلدی سے، چپ چاپ، کیا بات ہے؟ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی کسی سے؟ سارا کی آخری بات جیسے نشانے پر لگی تھی۔ تعبیر سٹ پڑا سی گئی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے کیوں ہوگی محبت؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ سارا نے بھگور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہیں محبت نہیں ہو سکتی؟ کیا تم میں دل نہیں ہے یا پھر تم انسان نہیں ہو؟ سارا اس کی بات پر اسے صاف صاف سنانے لگی۔ تعبیر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں یار، پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے وہ میرے دل میں آ بسا، کب کیسے محبت ہو گئی۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ کیا مطلب، واقعی تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ سارا نے شرارتی انداز میں سوالوں کی بچھاڑ ہی۔ تعبیر نے جھنجھلا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ارے منہ بند رکھو گی تو ہی بتاؤں گی، پاگلوں کی طرح سوال ہی کیے جا رہی ہو۔ اور اس نے کہا، اور پھر کلب سے لے کر ساری بات تعبیر نے اسے بتائی۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سارا اتنی بڑی بات پر سخت ناراض ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی یار یہ بات اور بڑھے، اسی لیے میں نے خود اس معاملے کو ہینڈل کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، صحیح کر رہی ہو تم، صحیح کیا تم نے، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ مینا کا بھائی، ہماری بہترین دوست کا بھائی، اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے جسے ہم اتنے اچھے دوستوں کی طرح سمجھتے تھے۔ سارا بے یقینی سے بولی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے CCTV فوٹیج نکالی تب مجھے یقین آیا۔ اس فوٹیج کو سوچتے ہوئے تعبیر کا غصہ پھر سے ابھر آیا تھا۔ کہاں ہے وہ CCTV فوٹیج؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ سارا کی بات پر تعبیر نے اپنے فون سے وہ فوٹیج نکال کر اوپن کی۔ سارا حیرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تعبیر کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ ہم اس معاملے کو ختم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری دوستی اور عزت کا سوال ہے، اس نے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، کسی ریسٹورنٹ میں چل کے کھانا کھاتے ہیں، تعبیر اٹھتے ہوئے بولی۔ اور پھر وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بھی جا کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سے اس کی ٹیبل پر آ کر کسی نے نوک کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو باسط کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس تعبیر؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کا وہ سڑا ہوا دوست؟ تعبیر کی بات پر باسط کہا لگا کر ہنس پڑا۔ دور بیٹھے ہوئے زید نے غصے سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو آپس میں ہنستے ہوئے نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ آئیے نا، آپ بھی ہمیں جوائن کیجیے۔ باسط کی آفر کرنے پر تعبیر تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، فوراً سارا کے ساتھ ان کی ٹیبل کی طرف آ گئی۔ زید اندر ہی اندر کڑتا ہوا خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو زید نے غصے بھری نگاہوں سے تعبیر کو دیکھا اور پھر سارا کے آگے بڑھے ہاتھ کو نظر انداز کیا۔ اسے لڑکیوں سے شروع ہی سے بالکل الرجی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تو سارا اپنا ہاتھ نظر انداز کیے جانے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ تعبیر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ باسط آرڈر دینے چلا گیا۔ گھر والی بے عزتی، یہ ایسا ہی ہے، سڑو کہیں کا، ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ آخری بات تعبیر نے اس کے کان میں جھک کر کہی تھی تو سارا دم خود سی رہ گئی۔
تھوڑی دیر میں ان کا آرڈر بھی آ گیا تھا، پھر خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ تعبیر کی نگاہیں بار بار زید کی طرف اٹھ رہی تھی، جسے زید جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ اجازت لے کر چلے گئے۔ پھر اکثر تعبیر، باسط اور سارا کی ملاقاتیں ہو جاتی تھی، کبھی ریسٹورنٹ، کبھی کسی پارک میں تو کبھی کہیں۔ ان تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا جا رہا تھا۔ زید کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو راحت ملتی تھی، وہ جو کبھی کسی شخص سے ملنے سے اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو اسی سے، کیونکہ اسے واقعی زید قریشی سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکی تھی، جس سے وہ دکھی بھی تھی۔ مگر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ جس طرح وہ بے غرض اسے چاہنے لگی ہے وہ بھی اسے چاہے، جس طرح وہ بھی اسے چوری چھپے دیکھنے لگی ہے وہ بھی اسے دیکھے۔ مگر اس کی یہ خواہش حسرت میں اب بدلنے لگی تھی، اس بات سے انجان تھی۔ اس نے محبت کی وادیوں میں قدم رکھا تھا تو محبت نے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ وہ آج پھر سے اس کے فلیٹ پر اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا اور کافی بنانے کے بعد وہ پینے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ باہر بیل بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو تعبیر ان کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جی، آپ کیا ہے؟ آپ کس چیز کی سوری کرنی ہے آپ نے؟ تعبیر کو دیکھتے ہی زید نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ تعبیر اس کے انداز پر تل ملا سی گئی تھی۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی، میں اپنے دوست باسط سے ملنے آئی ہوں۔ چلے ہٹے پیچھے۔ وہ اس کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے اندر داخل ہوگی۔ زید کا غصہ تو جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ بغیر اجازت کے اندر آ گئی ہو، چلو نکلو باہر۔ باسط اپنی جاب پر ہے بھی نہیں آیا، اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم یہاں آ کر اس وقت ملو جبکہ میں موجود ہوں۔ گھر پر اگر تمہیں ملنا ہے تو اس وقت آیا کرو جب وہ ہو، یا پھر زیادہ ہی ملنے کا شوق ہے تو اس کو کہیں باہر ریسٹورنٹ میں بلا لیا کرو۔ وہ اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولا۔ زید کی اس طرح بولنے پر تعبیر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، تو زید کے جیسے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ آپ جا سکتی ہیں، سر ابھی فلیٹ پر موجود نہیں۔ تعبیر کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر زید نے فوراً اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا۔ باسط نہیں ہے تو پھر آپ ہی مجھ سے باتیں کر لیجئے، میں اتنی دور سے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ اپنے لیے نرم دیکھ کر وہ پھر سے بولی تھی۔ کیا آپ پاگل تو نہیں ہوگی؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کا۔ زید نے اسے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ کیوں؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تعبیر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا تھا، تو زید کو کوفت سی ہوئی۔ وہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنی بن رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دن اس کی ساری معصومیت کے نظارے دیکھ چکا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں، مگر آپ کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تو سو پلیز آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ زید نے اس سے جان چھڑواتے ہوئے پھر سے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، وہ جو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ میرے پاس کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سن لیں؟ وہ نرم لہجے میں بولی، تو زید چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے اور الفاظ میں کچھ تھا کہ وہ زید سمجھ نہیں پایا تھا۔ جی اب بولے، میں سن رہا ہوں، زید نے سنجیدگی سے کہا، تو تعبیر ششوپن میں مبتلا اسے دیکھے گی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات کا آغاز کیسے کرے، اور کیسے اس ستم گر کو اپنے دل کی بات بتائے جس نے اس کے راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس کے لیے یہی صحیح موقع تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ او ہیلو مس، کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ یہاں پر رات گزارنی ہے یا پھر کوئی بات بھی کرنی ہے؟ وہ اسے یوں کھویا کھویا دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ وہ میں آپ سے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اور الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے کہ میں آپ کو لگا رکھا ہے۔ میرا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے بہت کام ہے۔ وہ اسے یوں اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ جی میں بول رہی تھی،
خود کے اندر ہمت جمع کرتے اس نے جواب دیا، تو جلدی بولے نا۔ وہ اس کے سسپینس سے اب تھک ہی چکا تھا۔ زید میں آپ سے۔ وہ پھر آگے رک گئی۔ آگے کے الفاظ اس کے دل میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا مجھ سے بات مکمل کریں، مجھے آپ کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ زید اس کی اس طرح بات ادھوری چھوڑنے پر سخت کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ زید میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اب ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ زید نے بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے کہے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہنا ذرا، کیا بکواس کی تم نے؟ وہ صدمے سے نکلتا ہوا اس پر دھاڑا تھا۔ تعبیر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زید۔ اور اپنے ڈر کو پس پردہ ڈالتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے بولی تھی، تم نکلو یہاں سے۔ میں تمہاری اس گھٹیا محبت کے قصیدے نہیں سننا چاہتا۔ نکلو۔ زید اچانک ہی اس کر بھڑک ہی اٹھا تھا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلتے ہوئے بولا، نہیں زید، پلیز ایسا مت کرے، میری بات تو سنیں پلیز۔ تعبیر اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، مگر زید کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے میرے سامنے اس محبت کا نام تو مت ہی لینا، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ محبت تم جیسیوں کے لیے نہیں بنی، وہ زہر خوند لہجے میں بولا تھا۔ وہ جل کر جیسے خاک ہی ہوئی تھی۔ زید کے الفاظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ نہیں پلیز زید، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کب آپ سے محبت ہوگی، کیسے آپ اپنی شرافت سے میرے دل میں اتر گئے۔ وہ روتے ہوئے اس ستم گر کو اپنے دل کا ہاتھ بتانے لگی تھی۔ زہد نے اسے قہر بار نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تم نے ایک مرد میں اتنی شرافت دیکھ لی ہے تو تم بھی عورت ہو، کیسے ڈھٹائی سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی ہو؟ تمہاری شرافت، تمہاری حیا کہاں گئی؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا، اور وہ اسے اس وقت حد درجہ ظالم لگا تھا۔ اس کے الفاظ سے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کروں۔ ویسے بھی جس انڈسٹری سے تمہارا تعلق ہے، اس کی وجہ سے تو میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ الفاظ نہیں تھے، زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے جو تعبیر مرزا کو اپنی روح پر بری طرح سے لگے۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے زید کی جانب دیکھا، جو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہی کیا ہیں جو میری اس قدر کردار کشی کر رہے ہیں؟ وہ دکھ سے بولی، جس رات ہم تمہیں اس کلب نائٹ سے لے کر آئے تھے نا، اس رات ہی تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ تعبیر کے دل میں ایک ساتھ مزید کئی تیر پیوست ہوئے تھے۔ وہ دل کی تکلیف سے دوہری ہو گئی تھی۔ تکلیف آنکھوں کے راستے بہہ نکلی تھی۔ زید، اس رات مجھے ڈرنکس میں نشے کی دوا ملا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ خود پر لگایا ہوا الزام برداشت نہ کر پائی تھی۔ بات یہ نہیں کہ تمہیں وہاں پر بے ہوش کیا گیا تھا، پوائنٹ تو یہ ہے تم وہاں کر کیا رہی تھی۔ اگر تم کسی شریف گھرانے سے ہوتی تو تم اس کلب میں کبھی نہ ہوتی۔ اور شاید یہ آخری بار تھا کہ زید کے الفاظ جو اس نے سہے تھے، اس کے بعد تو وہ جیسے زمین پر گر ہی گئی تھی اور آنسو بہہ کر اس کے رخسار کو گیلا کر رہے تھے۔ زید اس کی اس طرح زمین پر ہونے پر گڑبڑا سا گیا، لیکن تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ میرا جواب اب تم سن چکی ہو، جاؤ یہاں سے، زید نے اس کی حالت سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ اور پیچھے وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر گر چکی تھی۔ الفاظ کی تکلیف نے اس کے حواس ہی سلب کر لیے تھے۔ تعبیر، باسط نے تعبیر کو بے ہوش اپنے فلیٹ کے دروازے پر پڑا ہوا دیکھا تو بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ تعبیر، تعبیر اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو۔ اس نے 3-4 مرتبہ اس کے بے ہوش وجود کو ہلایا مگر وہ نہ ہلی۔ باسط فلیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر لے آیا۔ زید سامنے ہی ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھا تھا۔ باسط نے جلدی سے تعبیر کو صوفے پر لٹایا اور ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، جس سے اسے ہوش آیا۔ زید، تم نے کیا کہا تھا تعبیر کو کہ وہ اس طرح
فلیٹ کے دروازے پر بے ہوش پڑی تھی۔ تعبیر کو ہوش میں لا کر وہ زید کی جانب مڑا اور سخت لہجے میں بولا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ خود ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ زید نے تعبیر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ تعبیر کا دل اس کی اتنی نفرت پر دکھ سے بڑھ گیا تھا۔ زید تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو تم اسے اٹھا کر اندر لے آتے، باہر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ باسط نے زید کی بے حسی پر تعصب سے کہا، تم ہو نا اس کے ہمدرد، لے آئے نا اس کو اندر، تو مجھے کیا ضرورت تھی اسے اندر لانے کی؟ وہ جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تعبیر کا ضبط جواب دے گیا تھا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ کس پتھر دل سے دل لگا لیا تم نے تعبیر؟ باسط کی بات پر تعبیر نے حیرت بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلیٹ میں ریکارڈنگ والے کیمرے لگے ہیں، جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوتا ہے تو مجھے اور زید کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب تم اندر داخل ہوئی تو مجھے پتہ چل چکا تھا، میں اسی لیے فوٹیج پر ہی توجہ دے رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ زید تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا، مگر تم اس طرح اپنی محبت کا اظہار کر دو گی اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اس کی وضاحت سے تعبیر کو اور ٹوٹ کر رونا آیا۔ وہ کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ باسط آخر کیا کمی ہے مجھ میں نے اس نے میرے کردار پر بھی انگلی اٹھائی، میری ذات تک کو کچل دیا۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی، تعبیر، زندگی کے ہر مقام پر خوبصورتی سے آپ کسی کو فتح نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل جیتنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کہتے ہوئے باسط کی آنکھوں میں عجیب سی شدت دیکھی تھی جس کو تعبیر سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیسی قربانی؟ باسط میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس کے لیے کہ اس کا دل میرے لیے بےتاب ہو جائے۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ باسط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زیادہ کچھ نہیں تعبیر، بس اپنے اندر تھوڑا سا خود کو بدل لو، چھوڑ دو یہ ماڈلنگ، نکل آؤ اس گند بری دنیا سے باہر، خود کو چھپا کر رکھنا سیکھ لو، اپنا لباس، انداز، سب کچھ درست کر لو، تو زید بھی ہو سکتا ہے تم سے محبت کرنے لگے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اس طرح کی ہم سفر کی چاہ کی ہے۔ وہ تمہیں پہلے بھی لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے، پھر بھی تم سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ باسط نے اسے رسان بھرے انداز میں کہتے ہوئے کہا تھا، میں سب کروں گی باسط، میں سب کروں گی، میں خود کو بدل لوں گی، میں زید کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی کسی معصوم سی گڑیا جیسی لگی تھی۔ تمہیں اس کے لیے ہی نہیں، خود کے لیے بھی بدلنا ہے تعبیر، تم بہت انمول ہو، یوں خود کو ضائع مت کرو۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا تو تعبیر اس کی باتوں پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ باسط کی آنکھوں نے یہ منظر بھر کے لیے جیسے خود میں قید محسوس کیا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کے کہنے پر تعبیر خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ پھر سب نے دیکھا کہ تعبیر مرزا کا بدلنا، وہ سر سے پیر تک زید کی پسند کے سانچے میں ڈل چکی تھی۔ اس نے ماڈلنگ، کلب، پارٹی، حتیٰ کہ سب پرانے دوست بھی چھوڑ دیے تھے۔ اپنا لباس، انداز، سب کچھ ویسا اپنا لیا تھا جیسا اس کے محبوب کو پسند تھا۔ یوں ہی آنکھ مچولی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ باسط زید کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، 2 ماہ سے نہیں دیکھا۔ وہ فون پر بے بسی سے باسط کو دیکھ بولی، جو کہ اس کا رازداں اور ایک اچھا دوست بن چکا تھا، اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو کسی ریسٹورنٹ میں لے کر آتا ہوں، تم بھی وہیں پر آ جانا، پھر دیکھ لینا۔ اس نے منصوبہ بنایا تھا جو تعبیر کو بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے لے آنا، میں تیار ہوتی ہوں، وہ خوشی سے چہک کر بولی تو باسط نے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ تعبیر نے جلدی سے فون رکھ کر الماری سے ایک سادہ سی گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک نکالی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بلا شبہ وہ فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سلجھایا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا جو اس کے حسن کو 2 آتشہ کر گیا تھا۔ اس نے فراک کا دوپٹہ سر پر اڑایا اور کندھے پر ہینڈ بیگ ڈال کر
گاڑی کی چابی لے کر گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ریسٹورنٹ کے اندر تھی، مگر زید اور باسط ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ان کو کچھ بھی اتا پتا نہیں تھا۔ تعبیر نے بیگ سے فون نکالا اور نکال کر باسط کو کال ملائی جو اس نے پک نہیں کی تھی۔ تبھی اسے ایک میسج موصول ہوا، زید میرے ساتھ ہے اسی لیے میں کال نہیں اٹھا سکتا، اسے لے کر ہی آ رہا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کر لو۔ میسج دیکھ کر اس نے ایک پرسکون سانس لی اور ان دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ آج بھی دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے آج اسے زید دیکھ کر کیا رد عمل کرنے والا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اب جا کر مل رہے تھے، وہ سراپا زید کی پسند کی طرح بن گئی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں وہ اس ستم گھر کے دل کی تاروں کو چھو سکتی تھی کہ نہیں۔ یا تبھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے سے باسط اور زید اندر داخل ہوئے۔ تعبیر کی آنکھوں میں اس ستم گھر کو دیکھتے ہی جیسے چمک سی اتر آئی تھی، آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک سی پہنچی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے جا کر اس سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے، جس سے تعبیر صاف زید کو دیکھ سکتی تھی۔ زید بھی تعبیر کو دیکھ چکا تھا اور اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت سا چہرہ دھمک رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے بلایا ہے کیا؟ زید نے باسط کی طرف دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا تو باسط سٹ پٹا ہی گیا۔ ارے پاگل ہو گیا کیا؟ میں کیوں بلاؤں گا؟ یہ ریسٹورنٹ ہمارے ابا جی کا تو ہے نہیں، وہ بھی آ سکتی ہے۔ بس اتنا ہی کہتے اس کی بات پر زید کو کھڑی کھڑی سنائی تھی تو وہ خاموش ہو گیا، مگر نگاہیں اب بھی تعبیر پر ہی جمی ہوئی تھی۔ تعبیر کو اس مکمل لباس میں دیکھ کر زید کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کر دی تھی، مگر وہ نظر انداز کر دیا۔ نفرت اور ناپسندگی اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ تم 2 منٹ بیٹھو، میں ذرا واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ باسط بہانے سے اٹھ گیا۔ زید اسے گھور کر رہ گیا۔ باسط کے جانے کے بعد وہ اپنے فون میں مصروف تھا، تبھی تعبیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ستم گھر کے پاس چلی آئی۔ زید کیسے ہیں آپ؟ تعبیر اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تو زید نے فوراً اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ آپ سے ملنے آئی ہوں۔ زید نے انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میری ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میری غلطی تو بتا دو۔ وہ اس کے لہجے سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ میرا جواب تم سن چکی ہو تو تم بار بار کیوں آ جاتی ہو میرے سامنے؟ اور اپنے اندر کے غصے کو دباتے ہوئے بولا، میں اپنے محبت کرتی ہوں زید، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، پلیز مجھے اس طرح مدد کریے۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ زید کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ پتھر دل تو تھا، مگر اس کے لیے نہ جانے کیوں بن گیا تھا۔ تعبیر یہاں پر تماشا کریٹ مت کرو، لوگ تمہیں جانتے ہیں اور تمہاری وجہ سے میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ زید نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے اپنی حالت پر قابو پایا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز زید، مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ کر رخسار کو بھگو رہے تھے۔ زید نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ تو مر جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، وہ صفاقی سے الفاظ کو چبا چبا کر بولتا ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ تعبیر نے دکھ سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ باسط اس کو روتا ہوا دیکھ کر پاس آیا۔ تعبیر کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تعبیر کو اس طرح روتے بلکتے دیکھتے باسط کے بھی دل کو دکھ ہوا تھا۔ باسط، وہ کہتا ہے کہ مر جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زید کے کہے الفاظ بتا رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، میں بات کرتا ہوں۔ وہ لوگوں کی نگاہ خود پر ٹکی دیکھ کر تعبیر کو ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ سامنے ہی پارکنگ ایریا سے زید اپنی گاڑی نکالا تھا۔ زید پلیز مت جاؤ، تعبیر اچانک اس کی جانب بڑھی تھی۔ باسط نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھی۔ تبھی ایک گاڑی تیز رفتاری سے تعبیر کے وجود کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تعبیر! باسط حلق کے بل چیخا تھا۔ تعبیر کا وجود سڑک پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ باسط کی چیخ پر جب زید نے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہی ہو گیا۔ تعبیر!
تعبیر کے خون میں لطفت وجود کو وہ اٹھا رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ فوراً ایمبولینس کو کال کر کے بلایا گیا۔ زید کو یہ منظر دیکھتے ہی اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ باسط تعبیر زید نے باسط کے پاس آ کر کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ باسط نے سرخ آنکھوں سے زید کی جانب دیکھا۔ اس سب کے تم ذمہ دار ہو زید۔ اگر تعبیر کو کچھ بھی ہوا تو زید میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ وہ غمِ غصے کی شدت میں چیخ کر بولا تھا۔ زید اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ باسی تعبیر کے ساکت وجود کو تھامے ایمبولینس پہ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے ایمبولینس آگے بڑھا دی۔ اندر تعبیر کا آپریشن چل رہا تھا اور باسط بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آنکھیں غم کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جب ٹہل کر تھک گیا تو پاس پڑی کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ باسط، تعبیر کیسی ہے؟ تبھی زید بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا تو باسط نے سرخ آنکھوں سے اس پتھر دل دوست کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے آج اپنے اسی دوست سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کا پوچھنے کا، کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ہی کہا تھا نا اس کو کہ مر جاؤ، دیکھ لو مر رہی ہے، اب خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، منادی کرو تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ باسط اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ نے زید کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کچل کر رہ گیا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا باسط، وہ بس الفاظ بے دہانی سے منہ سے نکل گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا، وہ بے بسی کی انتہا پر بولا تھا۔ تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو زید؟ کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، کتنا چاہا تھا اس نے تمہیں، تمہارے لیے اس نے خود کو بدل لیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے تمہارے لیے، اپنی انڈسٹری، کلبز، پارٹی، سب کچھ، حد تک یہاں تک کہ اپنے دوست تک بھی، اور تم نے اس کی اتنی محبت، اتنی چاہت کا یہ صلہ دیا؟ باسط کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تعبیر کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس کی یک طرفہ محبت سے سک اٹھی تھی۔ تعبیر نے زید کو چاہا تھا، ویسے ہی باسط نے بھی تعبیر کو چاہا تھا، مگر تعبیر کی محبت نے اس کے لب سی دیے تھے۔ وہ بس تعبیر کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ باسط کے منہ سے یہ انکشاف سن کر زید کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا، ناقابل برداشت درد۔ وہی اپنا سینہ اتھام کر بیٹھ گیا۔ پچھتاوے ناک کی مانند اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اے اللہ، تعبیر کو بچا لے، اسے مجھے سونپ دے۔ غم کی شدت سے بحال ہوتے اس کے دل نے فریاد کی تھی۔ آج اس کے دل صاف ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ بہنے لگا تھا اور قطرہ قطرہ نفرت بہتی چلی گئی تھی۔ 3 گھنٹوں کے مسلسل آپریشن کے بعد دروازہ کھلا تو زید اور باسط کی دھڑکنیں پل پل کو رک گئی تھی۔ نہ جانے اب ان کی زندگیوں کو کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ یہ معجزہ ہی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ورنہ اس قدر کریٹیکل کنڈیشن میں مریض کا بچنا مشکل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زید کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر کے۔ باسط نے بھیگی نگاہوں سے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا تھا اور زید وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور پر سجدے میں گر گیا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ گیا تھا۔ مرزا صاحب اور مسز مرزا تعبیر کی ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بھاگے چلے آئے تھے، مگر ان کو تعبیر کے آپریشن کے کامیاب ہونے کی بھی خوشی تھی۔ اور باسط اور زید کے بہت شکر گزار تھے جو ان کی بیٹی کو صحیح وقت پر ہاسپٹل لے آئے تھے، ورنہ وہ لوگ تو باہر کے ملک تھے۔ تعبیر کو ابھی ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس کے جسم پر کچھ زخم تھے جن کو بڑھنے میں بھی تھوڑا وقت درکار تھا۔ تعبیر کو جب سے ہوش آیا تھا وہ ستم گر کی تلاش میں تھی، مگر وہ تھا کہ ایک بار بھی اس کا حال احوال پوچھنے تک نہیں آیا تھا۔ تعبیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے بچ کر اس نے اس کی خوشی چھین لی تھی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے محبوب کو مر کر خوشی تو دے سکتی۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے۔ وہ روم میں اکیلی لیٹی تھی جب اچانک دروازہ نوک ہوا۔ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا تو پوری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ سامنے وہ ستم گر کھڑا تھا۔
زید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو تعبیر؟ اس کے لہجے میں محبت تھی، اور اس نے حال دریافت کیا تو تعبیر نے نگاہیں اٹھا کر اس کے دیکھا۔ آج تو کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو پہلے نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی جگہ کچھ نیا تھا، جس کو محبت کا نام دینے سے قاصر تھی۔ بھلا اس کو اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کی موت کا خواہش مند تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیتے ہوئے پلکیں جھکا لی۔ زید نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ آخر کار تعبیر مرزا نے زید قریشی کو دل کو جیت ہی لیا۔ محبت نے آخر کار اپنا آپ زید قریشی سے منوا ہی لیا تھا۔ زید کے لہجے میں ایک تڑپ سی تھی۔ تعبیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ایک نمی تھی۔ زید قریشی تعبیر مرزا سے بہت محبت کرتا ہے، کیا تمہیں اس کی محبت قابول ہے؟ تعبیر کا رواں رواں جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ اسے اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر زید کو چھونا چاہا کہ کہیں یہ اس کا کوئی وہم یا خواب نہ ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہو گیا تھا تاکہ وہ اسے چھو کر اس کے الفاظ پر یقین کر سکے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے تعبیر۔ زید قریشی سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہے، اور بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ زید نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، تو تعبیر کی پلکوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو رخسار پر بہہ گئے۔ زید وہ ہولے سے پکارتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زید نے کسی قیمتی شے کی طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں کا رواں رواں محبت سے جھوم اٹھا تھا۔ دلوں سے تشنگی مٹتی جا رہی تھی، اور زید کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ایک عرصے کا جو دھندلا پن تھا وہ چھٹ چکا تھا۔ زید کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اندر آتے باسط نے دھندلائی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور دروازہ بند کرتے الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ اس کی محبت کو محبت مل چکی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ہمیشہ حاصل کر لینا ہی محبت نہیں کہلاتا، کچھ دے دینا بھی محبت کہلاتا ہے۔ یہ بات باسط نے کھلے دل سے قبول کی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سارہ نے باسط سے اظہار محبت کیا تھا، تو اس نے بخوشی اس کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔